नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह यूसुफ की आया नंबर 11 है। हमने आया 1 to 10 देख ली और इस दफ़ा हम आया नंबर 11 का आगाज़ करने जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, क़ालू या अबाना मा लका ला तअमन्ना अला यूसुफ व इन्ना लहू लनासिखून। क़ालू, उन्होंने कहा, या अबाना, ए हमारे अब्बा जान, ला तमन्ना, क्यों आप हम पे भरोसा नहीं करते, अला यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में, व इन्ना, हालांकि यकीनन हम, लहू, उसके, लनासिखून, यकीनन हैर हुआ हैं। लास्ट फ्यू आयर्स में हमने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो हैं वो प्लानिंग्स कर रहे हैं कि यूसुफ को रास्ते से हटा दिया जाए, और वालिद जो हैं वो यूसुफ से बहुत प्यार करते हैं। हालांकि हम एक मज़बूत जत्था हैं, हम एक ग्रुप की मानद हैं, हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम एक पार्टी हैं, हमसे प्यार करें। और फिर क्या सोचते हैं, व्हाट वाज डिसाइडेड दैट यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। फिर एक भाई रुबेल जो है वो आया था इस आइडिया के साथ कि कत्ल ना किया जाए, उनको कहीं फेंक दिया जाए, किसी कुएं में फेंक दिया जाए, तो कोई काफ़िला आएगा और यूसुफ को उठा के ले जाएगा, और इस तरह हम गुनाहगार भी नहीं होंगे और बाद में हम नेक भी बन जाएंगे। अब क्या होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप के पास वो आते हैं, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, और ये भी एक पॉइंट है कि बाप को कैसे मनाया जाए, उनका एतमाद कैसे हासिल किया जाए। तो अब उन्हें मनाने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार हैं, किसी तरह हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाए, ये काम हो जाए, जो भी झूठ बोलने पड़े, जो भी मुनाफ़क़त करनी पड़े, काम हो जाना चाहिए। अब हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के पास वो आते हैं और कहते हैं, या अबाना, ए हमारे अब्बा जान, मा लका तअमन्ना, क्या है आपको कि आप हम पे भरोसा नहीं करते, अला यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में। उनकी ये स्टेटमेंट कि आप हम पे भरोसा नहीं करते और यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में, इससे ये शो हो रहा है कि ये मामलात पहले भी हो चुके थे। यानी जैसे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम उन पे भरोसा नहीं करते थे, ख़ास तौर पे यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में। और पेरेंट्स हैव अ क्लियर विजन, जैसे विच किड गेट्स ऑन विद हु, कौन सा बच्चा किसके साथ ठीक रहता है, कौन सा बच्चा जो है वो किसके साथ खुश रहता है, और कौन किसके लिए क्या करता है, और बच्चे आपस में कैसे रह रहे हैं, कैसे खेलते हैं, वो क्या करते हैं आपस में। तो इस तरह पेरेंट्स हैव अ क्लियर विजन कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और कौन सा बच्चा झूठ बोलता है, कौन सा बच्चा जो है वो सच बोलता है, कौन सा बच्चा शरारती है, कौन सा बच्चा नहीं। इस तरह के मामलात सारे पेरेंट्स जानते होते हैं, क्योंकि वो उनका मेन फोकस बच्चे ही होते हैं, उनका हर वक्त ध्यान बच्चों में रहता है। और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि याक़ूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि भाइयों को अपना ख्वाब ना सुनाना। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम यकीनन जानते थे कि भाई जो हैं वो कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं रखते यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, तो ये जो ख्वाब है इस वजह से शायद वो कोई ऐसी प्लानिंग्स ना करें जो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ हो। जो बच्चा जिस काम में ज़्यादा इंटरेस्ट ले,
ہم کہتے ہیں چلو تم یہ کر لو کہ کوئی مسئلہ نہ ہو اور جو ہے وہ آسانی سے اسے کر بھی لے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اپنے بیٹوں پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے. اور اب بچے جو ہیں وہ بڑے ہو چکے ہیں، بچے جان چکے ہیں کہ وہ جھوٹ کیسے بولیں، بچے جان چکے ہیں کہ باپ کے ساتھ فلیٹرنگ کیسے کی جائے، بچے جان چکے ہیں کہ اندر کچھ ہو تو باہر سے کچھ اور ظاہر کیا جا سکتا ہے. بچے جو ہیں وہ سب کچھ جان چکے ہیں، ساری معاشرے کی برائیاں ان میں آ چکی ہیں. اور اب وہ کیا کہتے ہیں، باپ کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. کہتے ہیں قالوا یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما لک لا تأمنا، کہنے لگے اے ہمارے ابا جان آپ کو کیا ہے کہ آپ ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، علی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں. اس سے ایک یہ پوائنٹ بھی ڈیفائن ہو رہا ہے کہ ان کے والد باقی معاملات میں ان پہ بھروسہ کرتے تھے، صرف یوسف علیہ السلام کے معاملے میں وہ ان پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ والد ہم سے پیار ہی نہیں کرتے. پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں والد تو ہم سے پیار ہی نہیں کرتے، وہ تو یوسف سے پیار کرتے ہیں اور بنیامین سے صرف پیار کرتے ہیں، ہم سے تو والد پیار ہی نہیں کرتے. اور یہاں پہ والد کو کس طرح سے وہ فلیٹر کر رہے ہیں، کتنے مطلب انہیں جو ہے مکھن لگائے جا رہے ہیں کہ تاکہ والد جو ہیں وہ کسی طرح مان جائیں، اجازت دے دیں یوسف علیہ السلام کو لے جانے کے لیے ہمیں. تو کہتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں، ہم تو اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ یوسف جو ہے وہ پھلے پھولے اور خوش رہے، ہم تو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے اسے. تو یو سی دس اسٹوری ریپریزینٹس ٹرو پکچر آف دا سوسائٹی ٹوڈے. یہ ہماری ایک سوسائٹی کی ٹرو پکچر ڈیفائن کر رہی ہے یہ اسٹوری. آپ دیکھیں تو آج بھی ہپوکریسی، چیٹنگ، لائز یہ سب چلتا ہے، مطلب کہنا کچھ اور کرنا کچھ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جسٹ وانٹس us to know whatever exists today all existed before as well. کوئی یہ نہ کہے کہ مطلب پہلے زمانے میں یہ سب چلتا تھا، یہ دین تو پہلے زمانے کے لیے تھا، آج تو ہم اسے فالو نہیں کر سکتے، آج تو اسے فالو کرنا بہت مشکل ہے. تو جہاں پہ اس طرح کے لوگ تھے، اسلام کے خلاف کام کرنے والے لوگ جہاں پہ تھے، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جیسے لوگ بھی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے نیک لوگ بھی تھے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام جیسے لوگ بھی گزرے. تو پہلے زمانے میں بھی لوگ ایسے ہی تھے، مکس کمیونٹیز تھیں، مکس جو ہے وہ تھنکنگز تھیں، سب کچھ جو ہے وہ مکس تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کو خیر اور شر کا کمپاؤنڈ بنا دیا. یہاں پہ خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، سب آپ کو دیکھنے کو ملے گا. تو آج کے معاشرے میں جس طرح ہمیں دین پہ عمل کرنا مشکل ہے، پہلے بھی تھا، لیکن نیک لوگ پہلے بھی تھے، نیک لوگ آج بھی ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلے زمانہ اچھا تھا اب برا ہے، اب شر اتنا عام ہے کہ بھلائی کی نہیں جا سکتی. اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے. اسلام پہ تو عمل کرنا اتنا مشکل ہے. وی کانٹ فالو سرٹن اسلامک ڈریس کوڈ، ہم نہیں یہ کر سکتے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم کام کرتے ہیں، وی ہیو اے جاب، وی کانٹ پرے دیر. لوگ کیا کہیں گے، ہمارا باس کیا کہے گی، یہ نماز پڑھتی ہے، یہ اتنی بیکورڈ ہے، یہ مطلب اس طرح کے کام کرتی ہے، اور یہ تو مطلب پرانے لوگوں کی باتیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ خیر اور شر پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے. اس کی نوعیت ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، لیکن کسی نہ کسی فارم میں یہ دونوں چیزیں ہیں. نیک لوگ، بد لوگ پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں.
اور نیکی کے لیے ہمیشہ اللہ پہ توکل کیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے نیکی کے راستے پہ چلا جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کی مدد کرتے ہیں۔ پھر یہ دیکھیں کہ قرآن کی طرف آج کل لوگ نہیں آتے، قرآن کی طرف لانا لوگوں کو کتنا مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم کیسے بچے ہمیں پڑھنے دیں گے، اور یہ کیا ہماری پڑھائی کی عمر ہے؟ مطلب قرآن کے لیے ان کے پاس وقت نہیں، اور گھر میں آپ دیکھیں تو گیدرنگز ہو رہی ہیں، پارٹیز ہو رہی ہیں، برتھ ڈے پارٹیز چل رہی ہیں، سارا دن کھانے بنائے جا رہے ہیں، سارے ریسورسز جو ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں، اور ساری ہماری انرجیز جو ہیں وہ اس طرح کی یوز لیس اور دنیا اورینٹیشن میں ضائع ہو رہی ہیں۔ تو تکبر یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہزار بہانے بنائے، تکبر یہی ہے نا۔ اور شیطان نے بھی تو ایسے ہی کیا تھا، شیطان جو ہے وہ بھی بہت عبادت گزار تھا، عابد تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے چیک کیا کہ اسے دیکھا جائے یہ کیا کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے کہا نا کہ سجدہ کرو، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نہیں کر سکتا۔ بہت دفعہ ہم جو ہے بہت سموتھلی جا رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، باقی چیزیں بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں، فرائض فالو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی کلیمٹی ہمیں ہٹ کرتی ہے، دیٹس وین وی چینج دا ٹریک، وی سے کہ نہیں اس سے آگے نہیں ہو سکتا، بہت کر لیا، بس یہ اس آزمائش سے نہیں گزرا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی شیطان کی آزمائش کی تھی۔ پھر ہم لوگوں پہ جب کوئی کلیمٹی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے پیار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو تو ہم سے پیار ہی نہیں، دیکھو کتنی بڑی آزمائش ہم پہ آ چکی ہے۔ اور شیطان جو تھا وہ بھی تو بہت بڑا عبادت گزار تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ سب جانتے تھے کہ یہ مطلب کیسا ہے، یہ جم کے رہے گا یا لڑکھڑا جائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمائش کر لی اس کی۔ جب آزمائش کی تو وہ کامیاب نہ ہو سکا، اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں سجدہ کر سکتا آدم کو، میں ایسا نہیں کر سکتا، آدم جس کو تم نے بدبودار مٹی سے بنایا اسے میں سجدہ کروں؟ یعنی اس نے یہ نہ دیکھا کہ کرنے کا حکم کون دے رہا ہے، اس نے یہ دیکھا کہ کس کو سجدہ کرنا ہے، اس نے یہ دیکھا۔ تو اسی طرح کیا اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش نہیں کریں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھیں گے کہ آیا ہم جنت میں جانے کے قابل ہیں بھی کہ نہیں؟ کیا ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم جنتوں میں ایسے ہی ڈال دیے جائیں گے؟ صرف کھانا پینا اور پارٹیز اور گیدرنگز، کیا یہی ہے جینے کا مقصد؟ اور کھانا پینا تو جانور بھی کرتے ہیں اور مخلوقات بھی یہ سب کرتے ہیں، انسان کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مقصد دے دیا، ایک پرپز آف لائف دیا، جسے ہم نے فالو کرتے ہوئے یہ زندگی گزارنی ہے۔ سورہ الحجر آیا 23 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَيُمِيتُ، اور یقیناً ہم زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ موت اور زندگی کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور وہی وارث ہے، وہی زمین و آسمان کا وارث ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری پراپرٹیز، ہمارے گھر، ہمارے بنگلوز، ہماری گاڑیاں، وی انہیریٹ سو مچ اینڈ وی پراؤڈلی سے کہ ہم نے فلاں علاقے میں پلاٹ لیا ہے، بہت اچھا ہے، ساری رجسٹریشن ہوتی ہے، ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، ہم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ یہ پلاٹ ہمارا ہے، یہ بنگلو ہمارا ہے، یہ سب ہم اون کرتے ہیں، ہم اپنے گھر کو سجائیں گے، وی ہیو سو مینی ڈریمز تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وارث تو تم ہو ہی نہیں، وارث تو میں ہوں، جو بھی کر لو۔ آپ دیکھیں وارث چینج ہوتے رہتے ہیں دنیا میں، آپ دیکھیں تو ایک پراپرٹی اون کرتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے، پھر وارث چینج ہو جاتے ہیں، پھر کوئی اور آتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، کوئی اور آتا ہے، حتیٰ کہ زمین کا ٹکڑا وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، وارث بدلتے جاتے ہیں،
اور ایک آخری وارث بھی اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم وارث تو میں ہوں، تم کیا اپنے ساتھ لے جاؤ گے؟ دنیا کیوں اکٹھی کرنے میں اتنا حرص رکھتے ہو تم لوگ؟ اور جب وارث اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ہے تو ہم ان چیزوں پہ محنت کیوں کریں جو ہمارے لیے ہے ہی نہیں؟ جو چیز ہماری نہیں اس پہ اتنی محنت کیوں کی جائے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ مؤمنین جو ہیں وہ جنتوں کے وارث بنائے جائیں گے۔ مؤمنین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں سے کبھی نہیں نکالیں گے، حتیٰ کہ کوئی اور بھی ان کو جنتوں میں سے کبھی نکال نہیں سکے گا۔ دنیا میں ہماری جو پراپرٹیز ہوتی ہیں ہمیں چھین جانے کا ڈر ہوتا ہے، ہمیں ہوتا ہے کوئی فراڈ سے ہماری پراپرٹی نہ سیز کر لے، یہ نہ کر لے، وہ نہ کر لے، ہماری گاڑی نہ چوری ہو جائے، ہمارے بنگلوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، ہمارے بچوں کو کوئی کچھ کہہ نہ دے، انہیں نہ کوئی نقصان پہنچائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت میں جو ہوگا وہ سب آپ ہی کا ہوگا، اور آپ اس کے رجسٹرڈ اونر ہوں گے۔ آپ جیسے چاہیں وہاں پہ رہیں، حتیٰ کہ موت بھی آپ کو وہاں سے جدا نہیں کر سکے گی، کیونکہ موت جو ہے وہ آخرت میں ختم کر دی جائے گی، کسی کو جنت میں موت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ تو ایسی چیز کے لیے محنت کی جائے جس کے ہم پرماننٹ اونر ہوں، اور جہاں سے ہمیں کوئی نکالے نہیں، اور جہاں پہ ہم جو چاہیں کر سکیں، کسی کا ڈر نہ ہو، کسی کا خوف نہ ہو، موت کا ڈر نہ ہو، صحت کے چھن جانے کا ڈر نہ ہو۔ اور دنیا میں دیکھیں تو ہر کسی نے جانا ہی ہے ایک نہ ایک دن، کوئی بادشاہ ہے یا فقیر ہے، ہر کسی کو یہاں سے جانا ہے، کوئی بادشاہ ہو، فقیر ہو، جو بھی ہو، بزنس مین ہو، سب کو جانا ہے ایک دن۔ اور آج تک کوئی اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکا سوائے اپنے اعمال کے، برے یا اچھے جو بھی وہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ the life of the hereafter is like an ocean and the life of this dunya is like a drop. What value does a drop have to the ocean? اوشن کے سامنے ایک قطرے کی کیا اوقات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ زندگی ہے وہ آخرت کے مقابلے میں it's just a little drop، اور آخرت کی زندگی ایک بہت بڑا سمندر ہے، ایور لاسٹنگ، نیور اینڈنگ۔ انسان وہاں پہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم has said in another hadith, he said, the rich person of this world will be poor in the hereafter. اس دنیا کے جو امیر لوگ ہیں وہ آخرت میں غریب ہوں گے، کیونکہ اکثر امیروں کے پاس ڈسٹریکشن زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں جنہیں پھر وہ جو ہے وہ غلط استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے پاس علم نہیں، آپ کے پاس کتاب نہیں، قرآن پہ آپ نے غور و فکر نہیں کیا، آپ نہیں جانتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، تو آپ اپنے ریسورسز کو مس یوز کرتے ہیں۔ ایک انسان جو ہے جب اسے پتہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے ریسورسز کو کہاں استعمال کرے تو وہ ظاہر مس یوز کرے گا، اپنی خواہشات میں ان کو اڑائے گا، وہ جیسا چاہے گا کرے گا۔ آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہماری اسپریچویلٹی آج کتنی میسڈ اپ ہو چکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی روحوں کو جو ہے وہ پیوریفائی کریں، اپنے روحوں کو بھی دیکھیں۔ جس طرح ہم اپنے جسموں پہ بہت زیادہ اٹینشن پے کرتے ہیں، اسی طرح اپنی روحوں پہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں کیسے سب کچھ بیان کیا، سب کچھ کھول کے رکھ دیا کہ وہ پلاننگز کیا کر رہے تھے اور
والد کو آ کے کیا کہتے ہیں، پلاننگز انہوں نے کیا کی، ان کے اندر کیا چھپا تھا، اور والد کو کیا بولتے ہیں۔ انہوں نے سوچا ہوگا شاید والد بھی کبھی نہیں جان سکتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھی ان کا ایمان نہیں تھا کہ وہ سوچتے کہ اللہ جان رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں ہمیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پہ ان کا ایمان ہی نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ واضح طور پہ قرآن میں فرما دیا۔ whatever their plannings were, whatever they had inside and whatever they showed from outside، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، لیکن اندر آپ نے کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ ہم تو بہت لائل ہیں، لیکن اندر سے ہم کچھ اور ہیں۔ آج ہماری بھی اسپریچولیٹیز بہت میسڈ اپ ہو چکی ہیں۔ ہیٹرڈ، جیلسی، انوی، سب کچھ چھپائے ہم اندر بیٹھے ہیں، اور باہر سے ہم پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم بہت لائل ہیں، آپ کے بہت خیر خواہ ہیں، آپ جیسا چاہیں گے ہم ویسا کریں گے۔ یعنی ہم جو ہے وہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہماری فیلنگز کا کسی کو کچھ پتہ نہیں لگے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اپنی اسپریچولیٹی پہ بھی اٹینشن پے کرو، اپنی اسپریچولیٹی کے بارے میں بھی سوچو، کیونکہ آفٹر آل کام تو اسی نے آنا ہے۔ ہم نے جو ہے جب مرنے کے بعد تو ہماری روح نہیں ہونا ہے نا، ہمارا جسم جو ہے وہ تو خاک آلود ہو جائے گا، ہماری روح جو ہے وہ سزا پائے گی یا جزا پائے گی۔ آج دیکھیں کہ all focus is on the outer fitness. Today if you see everywhere ہر کوئی یہ سوچے گا کہ میں باہر سے کیسی لگ رہی ہوں، کیسا لگ رہا ہوں، میری فزیکل فٹنس ہونی چاہیے، لوگ مجھے اچھا دیکھیں، لوگوں کو میں اچھا نظر آؤں، میں برا نہ لگوں۔ ہزاروں بکس اس پہ لکھی جا چکی ہیں، اور آپ دیکھیں ہزاروں ڈائٹیشنز، فزیشنز جو ہیں وہ سرگرم عمل ہیں، ہر وقت وہ آپ کو بتاتے ہیں آپ یہ ڈائٹ لیں، یہ پلان فالو کریں، میرے والا پلان سکسیسفل ہے، آپ یہ کریں وہ نہ کریں، ایسے نہ کھائیں، ایسے نہ کریں، لیکن اندر سے کوئی اپنے آپ کو ٹھیک ہی نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی یہ سوچتا ہی نہیں کہ ہمارا انر جو ہے وہ کتنے معنی رکھتا ہے اور وہ کتنا ضروری ہے۔ ہماری روح جو ہے اسے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، جسم کو اتنا ہی سجایا جائے، اس پہ اتنا ہی کام کیا جائے جتنی دیر اس نے رہنا ہے، جتنی دیر اس کو ایکسپائر نہیں ہونا، جتنی دیر اس کو دنیا میں رہنا ہے۔ لیکن ہم لوگ ذرا نہیں اس بات کو سوچتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہوں، آپ کے دلوں کو دیکھتا ہوں، قربانی کا نہ مجھے گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، لیکن ہم اپنے دلوں کو فکس نہیں کرنا چاہتے، ہم گناہوں کو ویسے ہی جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور ہپوکریسی اور جیلسی اور انوی کیا کچھ جو ہم نے اندر چھپا کے رکھا ہے اسے ختم نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بتاتے ہیں کہ دس از ناٹ ایوری تھنگ۔ اپنے جسموں کو سجا لینا، اپنے گھروں کو سجا لینا، باہر سے صفائی رکھنا اور کلیننگ کا خاص طور پہ خیال رکھنا، اپنے فٹنس کا خیال رکھنا، یہ سب کچھ سب نہیں ہے، اٹس ناٹ ایوری تھنگ۔ آپ کی روح کا بھی آپ پہ حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کو آپ کی روح سے جج کرتے ہیں، آپ کی روح کیسی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری ججمنٹ اس پہ بیس کرتی ہے۔ آپ اندر سے کیسے ہیں؟ باہر سے ٹھیک ہے، انسان کو اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی انکریج کیا ہے کہ جو اسٹرانگ مومن ہے وہ ویک مومن سے بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو، ایک بندہ جو کمزور ہے وہ آرام سے اٹھے گا، جائے گا، آرام سے وضو کرے گا۔ ایک بندہ جو اسٹرانگ ہے، a strong مومن will quickly get up, do وضو and pray straight away۔ اور کمزور مومن جو ہے وہ پیچھے رہے گا، حالانکہ جو اچھا مومن ہے، اسٹرانگ مومن ہے، وہ آگے بڑھ کے کام کرے گا۔ لیکن
سارا فوکس اپنی آؤٹر فٹنس پہ رکھنا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہماری روح بھی ایسے ہی پاک ہو جیسے ہم جسموں کی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں۔ اور آیا نمبر 11 میں جیسے ہم نے دیکھا کہ بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے ابا جان، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ یہ تھی آیا نمبر 11۔ انشاءاللہ آیا نمبر 12 ہم نیکسٹ ویک دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی دلی مرادیں پوری کرے۔ وٹ ایور lawful desires you have in your hearts, may Allah subhanahu wa ta'ala accept them, and may Allah subhanahu wa ta'ala forgive us all. Ameen thumma ameen. Jazakumullah khairan for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.